अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड में मौसम अगर मैं खुश आमदेद। कप्तान को मच्छ जेल लेके जाने के मामले पर जनाब हो गई लड़ाई, और लड़ाई भी हो गई है दो बदू आमने सामने। लड़ाई किसकी हुई है भला? जज की और वकीलों की। अब ये देखें आप कि कैसा नज़ारा है कि जनाब जज भी बैठे हैं, वकील भी बैठे हैं, और वकील जजों के ऊपर चढ़ाई किए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब तुझे अगर इमरान खान का मुकदमा लड़ना पाए तो थल्ले उतरो, नीचे आए, हमारे साथ खड़े हों और आकर यहाँ पर मुकदमा लड़ें। जज और वकील जब आप दुबदू होकर सामने आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि जनाब निज़ाम में इंसाफ बहुत ही हद तक ना सिर्फ कमज़ोर हो गया है बल्कि वो उस लेवल पर आ गया है जहाँ पर ना जज को इस बात का यकीन है कि जो वो इंसाफ दे रहा है वो काबिल कबूल होगा, और ना ही वकील को इस बात का कोई अंदाज़ा है या यकीन है कि जिसके लिए वो इंसाफ लेने आया है उसको हकीकी मानों में इंसाफ मिलेगा या नहीं। क्योंकि मामला हो जब आ जाता है इमरान खान का तो फिर हर एक असूल, ज़ाब्ता, कानून सब कुछ दाव पर लग जाता है। बल्कि मैं ये कहूँ कि वो एक रेले की तरह आकर बहा के ले जाता है पूरे के पूरे निज़ाम को, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और ये जो मैं आपको लड़ाई की दास्तान सुना रहा हूँ ना कि दू बदू हो गई लड़ाई, आमने सामने आ गए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए और नहायत ही शर्मनाक किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए गए, तो ये किसी सिविल जज की अदालत की बात नहीं है। वैसे ऐसी लड़ाई तो वैसे सिविल जज की अदालत में भी नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदालत उज़्मा के मनाज़र हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो लड़ाई है वो अमानुल्लाह कंज़ानी वकील और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के दरमियान हुई है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सिचुएशन में कि जनाब हालात अब किस लेवल तक पहुंच गए हैं और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो किस हद तक ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। मामला है इमरान खान का। मामला है इमरान खान को जो वकील साहब हैं अब्दुल रज़ाक शेर साहब, उनके कत्ल में मुलव्वस होने का। मामला है इमरान खान साहब से तहकीकात का। मामला है तहकीकात के लिए कोयटा मुंतकली का। मामला है कोयटा मुंतकली होने के बाद इमरान खान साहब की कस्टडी का और इमरान खान साहब से होने वाले सवालात का। और मामला है कि जब तक इमरान खान साहब वहाँ पर रिमांड पर मौजूद रहेंगे उनको रखा जाएगा मच्छ जेल में और मच्छ जेल के मिर्ची वार्ड में। और मामला है उस वादे का जो जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने किया है जनाब अताउल्लाह मैंगल साहब के साथ, और उस वादे की तकमील का, क्योंकि ये वो वक्त है जब इन तमाम वादों की होनी है तकमील। लिहाजा ये जो हुज्जत है ये होनी है तमाम। लिहाजा ये जो लड़ाइयाँ हैं ये अब होनी है और इन लड़ाइयों ने किसी न किसी जगह पर जाकर ठहरना है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है, क्योंकि अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह के मामलात को लेकर आगे नहीं बढ़ा जाता। लेकिन आज 3 रुकनी बेंच था और उसको हेड कर रहे थे जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, और उस बेंच के अंदर मौजूद थे जनाब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस दार अख्तर रिजवी साहब। और वहाँ पर जब अमानुल्लाह कंज़ानी साहब आते हैं तो वहाँ पर जनाब कुछ इश्यूज़ को लेकर जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। तल्ख जुमलों का तबादला शुरू हो जाता है, बल्कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक मौके पर अमानुल्लाह कंज़ानी साहब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को मुखातब करते हुए इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब अगर आपने इमरान खान का दिफा करना, ये बात मैं अपनी तरह से नहीं कह रहा, ये वो आंखों देखी और कानों सुनी बात है जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। अमानुल्लाह कंज़ानी साहब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को कहते हैं कि जनाब अगर आपने इमरान खान का दिफा करना है तो आपको इस तरह ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से ऊपर से उठे, तशरीफ़ नीचे लेके आएँ, यहाँ पर मेरे साथ खड़े हों, रोस्ट्रम पर आएँ और यहाँ पर आकर इमरान खान का दिफा करें। ये क्या बात है कि आप ऊपर बैठ के इमरान खान का दिफा कर रहे हैं, वहाँ पर बैठ के आपको इमरान खान का दिफा नहीं करना। और यही वो नुक्ता है जहाँ पर आकर जनाब मामला हो जाता है गड़बड़, और बहुत ही ज़्यादा हो जाता है गड़बड़। इस हद तक हो जाता है कि जजेस जो हैं वो खौफनाक हद तक गर्मी खा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और वो सख्त रिमार्क्स देते हैं। और उसके बाद फिर जो साथी वकला हैं और जो बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस यहिया अफरीदी साहब मामले को ठंडा करने की कोशिश करते हैं और वो इस बात का ऐलान करते हैं कि जनाब अमानुल्लाह कंज़ानी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इनको चार्ज किया जाएगा तौहीन अदालत के ऊपर। फिर समझाने बुझाने के बाद अमानुल्लाह कंज़ानी साहब अपने रवैये पर मांगते हैं माफ़ी।
ٹھیک ہے جی. ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ معافی مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب میں معافی مانگ رہا ہوں, اور وہ یوں اس طرح ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ جناب میں یہ ہاتھ جوڑے ہیں اور میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. اس موقع پر بھی ذرا بینچ کے اندر ذرا تھوڑا سا دلچسپ ماحول بنتا ہے. دلچسپ ماحول ان سینس کہ یحییٰ افریدی صاحب اور سردار رضوی صاحب جو ہیں وہ دونوں جناب جو ہے امان اللہ کنزانی صاحب کی ان کی معافی کی درخواست کو زبانی طور پر ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر آمادگی کا اظہار کرتے ہیں. اور اس موقع پر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب جسٹس رضوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے معافی کو تسلیم کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ابھی معافی آئی ہے, اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جیسچر اچھا ہے, اس جیسچر کو قبول کرنا چاہیے. جس پر جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے وہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا جو ہے آپ نے اس معافی کو قبول کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اب یہ وہ انفیکٹ دو جملے ایسے ہیں جو اس طرح لگ رہا تھا جیسے عمران خان جو ہے وہ سٹیج پر بیٹھنے ہیں اور وہ تقریر فرما رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں جملے ہم کوئی غلام ہیں بھی عمران خان صاحب کی میراث بن چکے ہیں. عمران خان صاحب سے یہ جملے اس حد تک جو ہے وہ منسوب ہو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے عمومی طور پر جب یہ سائفر والا معاملہ عمران خان صاحب بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے تو گاڑیوں کی جو پچھلی سکرینیں ہیں اس کے اوپر لگا ہوتا تھا ہم کوئی غلام ہیں. سوشل میڈیا پر کیمپین چل رہی تھی ہم کوئی غلام ہیں. ٹویٹر اور فیس بک کے جو ڈی پیز ہیں اس کے اوپر تصویریں لگی ہوتی تھیں ہم کوئی غلام ہیں. ڈریسز عمران خان صاحب کے چاہنے والوں نے سلوائے ہوتے تھے جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا ہم کوئی غلام ہیں. اور پھر وہ جو امریکہ کو ایئر بیسز دینے والا معاملہ تھا جس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, جو ایسے مطالبے پر عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا جو سفارتی سطح پر اور آفیشلی عمران خان صاحب کے سامنے ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا تھا, لیکن وہ ایبسلیوٹلی ناٹ بھی بہت زیادہ ہٹ ہوا کہ جناب خان صاحب نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ. اور پھر وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا. اب یہ دو ایسے جملے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ ملتے ہیں اور جو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے, سر آپ بات سمجھیں, جو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی نکل کے آگے بڑھتی ہے. یہ جو چاہتے ہیں نا جناب یہ ایسے ڈھکی چھپی نہیں ہوتی, یہ یوں اوپن ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ جو چاہتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان چاہتوں کو چھپانے کے لیے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں. آپ کو ان کا وہ خط یاد رہنا چاہیے جو انہوں نے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کو تحریر فرمایا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا پہن تسی تے جا رہے ہو, مجھے تو کلین چٹ آپ کی مہربانی ہے, اللہ دا واسطہ مجھے تو کلین چٹ دے کے جائیں, کیونکہ اگر یہ جو ریفرنس ہے میاں داؤد کا اور دیگر لوگوں کا یہ اگر موجود رہ گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں تو بھائی میری تو لگ جانی ہے واٹ, اور وہ اگر لگ گئی تو پھر جناب صورتحال کو کنٹرول کرنا ہو جانا ہے بہت ہی زیادہ مشکل. لہٰذا بہتر ہے بھائی جان جاتے جاتے مجھے اس کھوبے سے نکال کے جائیں. لیکن کیسے نکال کے جائیں جناب, اب تو میں ٹائم از رننگ آؤٹ, اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قدر رف سیلنگ کی جائے. جناب جو مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ ٹائم تھا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور جسٹس سردار طارق صاحب نے خطوط لکھے تھے چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب یہ شکایت آ گئی ہے, اس شکایت کا جائزہ لیا جائے, اس شکایت کے اوپر جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو یہ معاملہ ریفر کیا جائے تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھ لے, کیونکہ اگر یہ الزام درست ہے تو اس جج کے خلاف کارروائی کی جائے, اور اگر یہ الزام غلط ہے تو اس جج صاحب کی ساکھ کو بچایا جائے, ان کی عزت کو جو ہے وہ بحال کیا جائے, ان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. لیکن اس موقع پر جناب عمر عطا بندیال صاحب نے کسی کی بات نہیں سنی تھی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چیزیں کس طریقے سے آگے بڑھی ہیں, اور جناب مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. پھر یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ایکشن ریپلیز ہوتے رہیں گے, مسلسل ہوں گے, متواتر ہوں گے, ہیمرنگ ہوگی, ہٹنگ ہوگی, اور پھر ان کے لیے چارہ کار کم ہو جائے گا. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی سینیارٹی لسٹ کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی آئے گی, کیونکہ کچھ لوگوں نے جانا ہے اور پھر اس کی جگہ پر کچھ لوگوں نے آنا ہے. اور خاص طور پر جو
اوپر والے نمبرز پہ موجود ہیں ان میں سے بھی شاید کسی ایک آدھو نے جانا ہے، اور پھر یہ جو نمبرز ہیں یہ شاید میجیکل نمبرز سینئرٹی کے کچھ تبدیل ہو جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ جناب مظہر علی اکبر نقوی صاحب اس سچویشن سے ذرا تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو کلین چٹ نہیں ملتی تو پھر ان کے لیے معاملہ ہو جائے گا خراب، اور کلین چٹ ملنے کے امکانات اس وجہ سے کم ہیں کہ اس وقت جو کمپوزیشن ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، وہاں پر عمران داروں کی تعداد ہے کم، لہٰذا جو امکان ہے وہ یہی ہوگا کہ جناب وہاں سے کوئی ان کو فیض شیز ملنا کوئی نہیں، فیض ویسے بھی اب نہیں ہے، فیض کہاں سے ملنا ہے جناب، بڑی مشکل ہو جاتی ہے فیض کو ڈھونڈنا، فیض ان کو بچائے کہ اپنے بھائی کو بچائے، بڑا مشکل سچویشن ہے جناب۔ وہ میں کل پرسوں خبر دیکھ رہا تھا ان کے بھائی کے خلاف کوئی اور اینٹی کرپشن کا شکنجہ ان کے خلاف ٹائٹ ہو گیا، نجف حمید کے خلاف، تو وہ خاصے ہاٹ واٹر میں سنا ہے کہ اچھے خاصے انتقالات تھے، کروڑوں روپے کی ڈیوٹیز تھیں، بتایا جا رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن انکوائری اس وقت بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے۔ تو بندہ بھائی اس سچویشن میں کون کس کو بچاتا ہوگا، کہتا ہے نا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے، ایسی ہے تنہائی، تو اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اب جو ہے نا بچ نکلنا بہت سارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور دوسری جانب ابھی میں نے ذکر کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس وقت انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں رش لینا شروع کر دیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ گل واقعی بہت ودگی مختاریہ، کیونکہ وہ جو ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کسی سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کارروائیاں ہیں اس کے اندر تو وہ شریک ہو نہیں رہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جب تک آپ یہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے اوپر سٹے آپ خارج نہیں کرتے، یعنی جب تک یہ جو بل ہے یہ جو ایکٹ ہے یہ نافذ العمل نہیں ہو جائے گا، کیونکہ قانون کو معطل نہیں کر سکتی سپریم کورٹ، قانون پہ یا تو عمل ہوگا یا عمل نہیں ہوگا، کالعدم ہوگا یا انٹیکٹ رہے گا، یا تو اس کو کالعدم کر کے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن اگر وہ موجود ہے تو کسی بھی قانون پر عمل درآمد نہیں روکا جا سکتا، یعنی یہ جو بینچ سازی کا سوللی اختیار لیا ہوا ہے آپ نے وہ نہیں چلے گا۔ اب نئے قانون کے تحت اس اختیارات کے اندر مجھے اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو شامل کرنا پڑے گا، لیکن وہ ابھی تک سٹے آرڈر ہے اور وہ جا نہیں رہے۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں لاہور، ٹھیک ہے جی، قاضی آ گیا لاہور میں، اور یہاں پر وہ پہنچ گئے جنرل ہاسپٹل میں۔ سوشل میڈیا پر ایک ان کی لاہور آمد اور ان کی ایکٹیویٹیز کی کچھ تصاویر زیر گردش ہیں، جہاں پر وہ سول جج اسلام آباد عاصم حفیظ کی اہلیہ سومیہ حفیظ کی طرف سے تشدد کا شکار بچی جو ہوئی تھی نا رضوانہ، اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں، پھول شول لے کے گئے ہیں ساتھ، بچی کا انہوں نے وہاں پر جا کے اس کی عیادت کی ہے، اس کا جو حوصلہ بڑھایا ہے، اور امید ہے کہ وہ اس کی داد رسی بھی کریں گے، اور یہ جو سٹیپ ہے یہ یقینی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور کیسا ہوگا۔ دیکھیں کچھ وہ کہتے ہیں نا جی دیگ کا جو ہے نا وہ چکھنے کے لیے کہ جناب چاول گلا ہے یا نہیں گلا، تو پوری دیگ نہیں کھا جاتے، وہ تو صرف ایک دانے کو یوں کر کے نکالتے ہیں، اس کو مسلتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کنی کچی ہے کہ نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے صرف کچھ چھوٹے چھوٹے ایکٹس کے ذریعے کہ فیوچر کا منظرنامہ کیسا ہوگا۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن ہائی مورل گراؤنڈز کو فالو کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ کسی بھی کمپرومائز کا شکار نہ ہوں، وہ انہی ہائی مورل گراؤنڈز پر قائم رہیں، اور یہ جو انہوں نے جو ایک مثال قائم کی ہے وہ اس مثال پر کھرے اور درست ثابت ہوں، اور لوگوں کی جان و مال کے ایسے ہی تحفظ کریں، تو اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی اور نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ذرا ان کے لیے معاملہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے نا جی، وہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا۔ یہ ایک ٹویٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کیا ہے صدیق جان نے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس ٹویٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان، وہ لوگ جو جن کی طرف سے کبھی بھی آئین شکنی یا آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے کوئی الزام نہیں ہے، ان ججز کے اوپر یہ بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تگڑے حکومتی وزیر نے اشارہ دیا ہے،
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عطر من اللہ الیکشن غیر آئینی طور پر 90 دن سے آگے لے جانے میں آن بورڈ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ الزام عائد کر رہے ہیں ججز کے اوپر کہ جناب یہ وہ تمام جج ہیں جو الیکشنز کے غیر آئینی یا آئینی التوا کو جواز پرووائیڈ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہم رکاب ہوں گے، اور اسی لیے میں نے یہ دعا کی تھی کہ میری دعا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہائی مورل گراؤنڈز نظر آتی ہیں ان کی پرسنالٹی کے اندر، ان کے فیصلوں کے اندر اور ان کے جو طرز عمل ہے اس کے اندر، وہ ان ہائی مورل گراؤنڈز پر پیرا دیں۔ اللہ کرے وہ قطع نظر اس بات کے کہ سائل کون ہے وہ یہ دیکھیں، وہ نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ عدالت کیس دیکھتی ہے فیس نہیں، یہ بھی ایسا ہی ہو کہ یہ کیس دیکھیں فیس نہیں، کہ یہ فیس شہباز شریف کا انصاف دے دو، یہ فیس عمران خان کا ہے تو انصاف نہیں دینا، نہیں، جو میرٹ پہ چیزیں ہیں اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کے ابھی بہت ساری چیزوں نے آنا ہے، جس طرح یہ صدیق جان صاحب کی طرف سے ٹویٹ آیا نا، اس طرح کی بہت ساری چیزوں نے آنا ہے، اور شاید یہی وہ ٹیسٹ کا ٹائم ہوگا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے، کہ وہاں پر عمران داری کے بعد شہباز داری یا نواز داری شروع ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر یہاں پر عمران داری کے بعد زرداری داری یا شہباز داری یا نواز داری شروع ہو گئی تو پھر اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے شرم سے ڈوب مرنے کا کوئی اور مقام باقی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ آلریڈی ایسی سچویشن آ گئی ہے جہاں پر صرف افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، دعا ہے کہ شاید ہمارے لیے کسی نہ کسی لیول پر کوئی اصلاح کا موقع ملے۔ اب رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔